अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट के इलाका मॉडल टाउन में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मियां शकील अहमद पर कातलाना हमला, मुसलमान की फायरिंग से वो बाल बाल बचे। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब मियां शकील अहमद पर कातलाना हमला हुआ, जबकि फायरिंग करने वाले मुसलमान की सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि मियां शकील अहमद अपने घर के बाहर किसी शख्स को गुफ्तगू कर रहे थे कि नकाबपोश नामालूम दो मोटरसाइकिल सवार ने मियां शकील के करीब आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जबकि मियां शकील ने खुद को बचाते हुए अपने घर में घुस गए। जबकि मियां शकील के साथ गुफ्तगू करने वाला शहरी भी बाल बाल बच गया। दूसरी तरफ मियां शकील पर कातलाना हमले की इत्तला मिलते ही कैसर अमीन बट पुलिस नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंचे और सारे हालात व वाक़यात का जायजा लिया, जबकि मियां शकील ने पुलिस को तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल मुसलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। रुख करते हैं मरी का। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी से रावलपिंडी में चलने वाली ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किरायों में मनगढ़ंत इजाफे को ही चेक एंड बैलेंस नहीं। शहरी परेशान लोगों का कहना है कि पहले ही महंगाई से परेशान आवाम के लिए अब सफर करना भी मुश्किल हो गया। इस सिलसिले में मरी से मुस्लिम लीग नून के वर्कर हारून ज़हूर अब्बासी ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि मरी से रावलपिंडी के दरमियान सरकारी सतह पर ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू की जाए। मरी में सालाना लाखों सयाह सफर करते हैं और साथ ही सालाना हजारों लोग रोजगार के लिए शहर की तरफ सफर करते हैं। महंगाई के इस दौर में आवाम इस रिलीफ के मुंतज़िर है कि कब हुकूमत ये ऐलान करेगी जिससे हजारों लोगों को फायदा पहुंचेगा। मरी से रावलपिंडी के प्राइवेट किराए अब बर्दाश्त से बाहर हैं। हुकूमत फौरी इक़दामात करते हुए बस सर्विस का आगाज करे जो वक्त की जरूरत है ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कोहाट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों के लिए मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सस्ती आटे की यकीनी फ्राहमी का इजरा कर दिया गया। कोहाट से जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोहाट में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात के मुताबिक मोबाइल स्टोर्स के जरिए आवाम को सस्ते आटे की तरसील का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ख़ुसूसी हिदायत के मुताबिक और हमारे मुअज़्ज़िज़ ज़ोनल मैनेजर मेहताब बनूरी साहब के कहने पर आज हमने कोहाट में 5 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स लगाए हैं, जो कि कोहाट, ज़िला औरंगज़ई, ज़िला हंगू और ज़िला कुरम के उन यूनियन कौंसल में आटे की सप्लाई करेंगे जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स नहीं है। और सस्ता आटा है, 400 रुपये पे 10 किलो आटा है और हम उनके इंशाल्लाह उनकी दहलीज पुअर सेगमेंट के दहलीज पर पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। डिविजनल यूटिलिटी कॉरपोरेशन के अमले का कहना है कि पहले मरहले में कोहाट, हंगू, पाराचनार, ज़िला औरंगज़ई और तहसील दर आदम खेल में तमाम शहरी और दही इलाकों में मोबाइल स्टोर्स के ज़रिए आटा पहुँचाया जाएगा और ये सिलसिला जल्द कोहाट डिवीज़न भर में फैला दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा जिन इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स की सहूलत मौजूद नहीं, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को उनकी दहलीज पर सस्ता आटा हर मुमकिन पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारे ज़ोनल मैनेजर की हिदायत पर जिन इलाकों में हमारे यूटिलिटी स्टोर्स नहीं हैं, कोहाट डिवीज़न में उन तमाम इलाकों में हम घर घर मोबाइल यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए सस्ता आटा पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पहले ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर के सारिफिन को सब्सिडाइज्ड चीनी, घी और आटा फराम कर रही है। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। और इधर टेक्सला में साबिक मेंबर कौमी असम्बली मंसूर हयात खान और मेंबर पंजाब असम्बली अमार सदीक खान की महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ हंगामे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई मार्च करने वालों ने हुकूमत में आते ही अवाम को महंगाई के तोहफे दिए। ये हुकूमत मजीद ऐसे ही चली तो हालात मजीद खराब होंगे। IMF के कहने पर अवाम को अब बिजली और गैस भी मजीद महंगी मिलेगी। इस हुकूमत में बैठे तमाम लोगों पर वज़ीर आज़म, वज़ीर आला से लेकर नीचे तक सब करप्शन के केसेस में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। जब मुजरिम वज़ीर आज़म होगा तो उसे नीचे अपनी अवाम की कोई फिक्र नहीं होगी। उनके आने का वाहिद मकसद अपने पुराने केसेस ख़त्म करना और मजीद माल बनाना है। अवाम ने मैंडेट 5 साल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बरोने इशारों पर अमल करते हुए अवाम का हक छीना, जिसका वाहिद और आसान हल जल्द इलेक्शन है। अवाम फैसला करेगी कि जिसे भी फ्रेश मैंडेट मिले वो हुकूमत बनाए और अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे। जहाँ तक बात है NA 63 की, तो बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों ने 25 मई को सबसे पहले डी चौक पहुँचकर साबित किया कि अहलियान टेक्सला वाह ने इम्पोर्टेंट हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया और आइंदा के लिए भी पार्टी की जो हिदायत होगी वो जिले की सतह पर हुई। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की शक्ल में हुई या धरना देने की सूरत में हुई। NA 63 की आवाम एक मरतबा फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। एक और खबर है चन्योर से। सैयद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक
چنیور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کی تاشروں کے وفد سے میٹنگ میں صدر انجمن تاشران دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ دوران میٹنگ امن و امان کی صورتحال دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسمارٹ سٹی چنیور پروجیکٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی ہوا۔ امن و امان کے قیام، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ڈی پی او تاشروں کے املاک کی حفاظت، اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے مربوط حکمت عملی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں ڈڈیال آزاد کشمیر کا، جہاں گزشتہ روز مقامی میرج ہال میں اجتماعی ایشو راٹھوا ہریام پل کی عدم تکمیل پر بلائی جانے والی پریس کانفرنس کے نام پر تقریری مقابلہ کروانے اور صحافیوں کو سوالات کا موقع نہ دینے، بالخصوص صدر بار امتیاز حسین راجہ کی سینئر ممبر تحصیل پریس کلب ظہیر چودھری کے سوالات پر اطمینان بخش جواب نہ دینے پر پریس کلب کے اجلاس میں شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ پریس کلب اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پریس کلب آئندہ اس طرح کی پریس کانفرنسز کا بائیکاٹ کرے گا جن میں ٹائمنگ کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں آئی سی ٹی سی ڈی اے ایم سی آئی کی طرف سے ڈینگی سے بچاؤ اور کنٹرول کے اقدامات کے حوالے سے ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ اجلاس ڈی سی اسلام آباد نے منعقد کیا۔ اے ڈی سی، ای اے سیز، ڈی جی ہیلتھ، ڈی ایچ او، سی ڈی اے ماحولیات اور صفائی کی ٹیمیں، سرکل رجسٹر، ڈی ڈی فوڈ، کوآپریٹو سوسائٹیز کے نمائندے اور دیگر اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی۔ ہاٹ اسپاٹ کو صاف کرنے اور ڈینگی لاوا کے حوالے سے آئندہ دنوں میں چوسکی بڑھانے کے لیے ضروری ہدایت جاری کی گئی۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق گستاخانہ کلمات بی جے پی ترجمان نوپور شرما کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی۔ قرآن پاک اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گستاخانہ کلمات کہنے کے الزام میں بی جے پی ترجمان نوپور شرما کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ بی جے پی ترجمان نوپور شرما نے ایک ٹی وی چینل پروگرام میں اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گستاخانہ گفتگو کی تھی۔ بی جے پی کی ترجمان کے گستاخانہ بیان پر کانپور شہر سے سمیت دیگر بھارتی شہروں میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ کانپور میں احتجاج کی کال پر سخت سیکیورٹی اور بریلی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ بی جے پی کی قومی ترجمان نوپور شرما کے لیے بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ قرآن پاک اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گستاخانہ کلمات کہنے کے الزام پر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی۔ نوپور شرما کے خلاف ممبئی پولیس نے رضا اکیڈمی کی شکایت کے بعد یہ معاملہ درج کیا۔ ایف آئی آر دفعہ 295 اے، 153 اے اور 505 بی کے تحت درج کی گئی۔ نوپور شرما کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں ایک ٹی وی مباحثے کے دوران پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قابل اعتراض تبصرہ کیا۔ اس سلسلے میں وہ لگاتار تنقید کا سامنا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی انہیں اسلام دشمنی کے لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر ہے اسلام آباد سے۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق رورل ایریا میں اچھی کارکردگی دکھانے والے ایس پی نوشیروان، جن کی اسلام آباد سے کے پی کے ٹرانسفر ہو گئی تھی، اب 8 مہینے بعد دوبارہ ان کو اسلام آباد میں ایس پی سٹی تعینات کر دیا گیا۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ایڈیشنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی شہر کے مختلف مقامات پر سنیپ چیکنگ کا سلسلہ جاری۔ سینئر افسران خود فیلڈ میں سنیپ چیکنگ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پولیس سنیپ چیکنگ کا مقصد جرائم کا انسداد اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے، جس کے لیے آپ کا تعاون ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ کو لے چلتے ہیں شیخ پورہ کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ سیکرٹری گڈ گورننس خان عبدالمناف خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ مسلط شدہ موجودہ امپورٹڈ حکمران الیکشن ریفارمرز کے نام پر پی ٹی آئی کی لائی گئی مؤثر انتخابی اصلاحات کا جنازہ نکالنے کا حق نہیں رکھتے۔ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی ماضی کی طرح اب بھی امپائر کو ساتھ ملانے اور ہوم گراؤنڈ کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اتحادی حکومت میں شامل جماعتیں عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے سہارے جیت کے جس منصوبے پر عمل پیرا ہیں، قوم ان کے کسی جمہوریت کش منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ معیشت کی بدحالی اور مہنگائی کا آسمان سے باتیں کرنا موجودہ حکومت کی کارکردگی کا پول کھولنے کے لیے کافی ہے۔ قوم کسی چور، مجرم، منی لانڈر یا اشتہاری عدالتی مفرور سیاستدانوں کا بیانیہ نہیں اپنائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا نظریہ ایجنڈا ہی پاکستانی قوم کے لیے حتمی ہے، جسے حاصل پذیرائی حریف سیاسی جماعتوں کی کرپٹ قیادت کو ایک پل چین نہیں لینے دے گی۔ سیاسی حریف آگاہ ہیں کہ آئندہ انتخابات میں طریق ساز فتح پی ٹی آئی کا مقدر بنے گی۔ معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے کہا کہ اس وقت ملک شدید ترین خطرات کا شکار ہے۔ ہمیں دشمن کی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، جس کے لیے اتحاد و یگانگت کی فضا کو فروغ دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس وطن عزیز کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا۔ ہمیں ملنے والی ساری نعمتیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ ہمارے درپیش مسائل سے نجات کا نسخہ ہے۔
مزید یہ کہ بھارت نے پاکستان کے حصے کے پانیوں پر قبضہ کیا اور وطن عزیز میں دہشت گردی کو بڑھاوا دے کر بدامنی کی آگ بھڑکائی، مگر پاکستان قوم اور ہماری جریب بہادر فوج نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے ہمیشہ دشمن کے دانت کھٹے کیے، اس پہ سپاہی پر مجبور کیا کہ آئندہ بھی بھارت سمیت قومی ملک دشمن قوت ہم جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ پاکستان کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے، جبکہ پوری قوم اپنی بہادر فوج کے شانہ بشانہ ہے۔ ہم اگر اتحاد یگانگت کو مثالی بنا لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کسی میدان میں شکست دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہر مرحلے پر کامیابی کامرانی پاکستانی قوم کا مقدر بنے گی۔ انصاف ویلفیئر ونگ کے سابق سٹی صدر میاں افضال حیدر نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کی شاہ خرچیاں اور سیاسی تماشوں سے قوم عاجز آ چکی ہے۔ شہباز شریف کے دورہ ترقی پر جس طرح اشتہار بازی کی گئی وہ قوم کے سامنے ہے، مگر کثیر اخراجات پر مبنی اس دور میں پاکستان کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ موجودہ حکمران اپنی سابقہ روش اپنائے ہوئے ہیں، جس طرح یہ اپنے سابق ادوار میں ملک و قوم کے مفادات سے کھیلتے رہے، اسی طرح اب بھی قومی خزانے کو بے دریغ لوٹا جا رہا ہے۔ کہا کہ ملک میں چند نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات نے حکمرانوں کو بوکھلاہٹ کا شکار بنا دیا، جس سے واضح ہو گیا کہ یہ عام انتخابات سے فقط اسی لیے راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں پی ٹی آئی کی فتح واضح دکھائی دے رہی ہے۔ مہنگائی کنٹرول کرنے حکمرانوں نے اقدام نہیں اٹھایا، الٹا مہنگائی میں ہوشربا اضافہ کر کے عوام کی کمر توڑ دی۔ پی ٹی آئی قوم کو آگاہ کر چکی ہے کہ موجودہ حکمرانوں کا ٹارگٹ ملک و قوم کی فلاح و بہبود نہیں بلکہ اپنے کرپشن کیسز خاتمہ اور احتساب کے عمل کا سامنا کرنے سے بچنا ہے، جس کی خاطر یہ نئے نام نہاد اصلاحات کا بھی ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ احتساب کے عمل میں اصلاحات کے نام پر ان کی مذموم کوششوں کو عوامی عملی جامہ پہنانے نہیں دیا جائے گا اور عمران خان کی قیادت میں ان کا راستہ روکے گی۔ شیخ پورہ میں وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، ملکی دفاع ناقابل تسخیر اور ملک و قوم کا مستقبل روشن و تابناک ہے۔ پوری قوم ملک کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران نیازی کو اقتدار سے جمہوری طریقے سے نکالا گیا، پاکستان کی معاشی اقتصادی تباہی کے ذمہ دار عمران نیازی ہے۔ پی ٹی آئی اپنی 3 سالہ 7 ماہ اور 22 دن کی اہلی نالائکی ایک کرپٹ حکومت کا ملبہ سازش کا رٹ کھیل کر دوسروں پر ڈالنا چاہتی ہے، جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئی۔ عدلیہ اور اداروں پر تنقید دباؤ ڈالنا عمران نیازی کا پرانا وتیرہ ہے۔ عمران نیازی پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ ہنسائی کروا رہا ہے۔ اقتدار سے نکلنے پر ملک کے 3 ٹکڑے اور فوج کے تباہ ہونے کے بیان نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک حواس باختہ اور خود غرض شخص ہے، جسے ملک و قوم سے زیادہ وزارت عظمیٰ کی کرسی عزیز ہے۔ حکومت عمران نیازی کے بیانات کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہی ہے، جلد قانون اپنا راستہ اپنائے گی اور ملک و قوم کو توڑنے، انتشار پھیلانے اور فوج کو تباہ کرنے کی باتیں قابل مذمت اور قابل گرفت ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر لیگی رہنما امیدوار پی پی 139 حاجی طارق محمود ڈوگر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ پی ڈی ایم نے اقتدار کے لیے نہیں بلکہ وطن عزیز کی بقا کی خاطر ملک و قوم پر عمران نیازی کی حکومت میں اور عمران نیازی کی صورت میں نازل عذاب کو ایوان اقتدار سے جمہوری عمل کے ذریعے نجات دلائی۔ معیشت کا جو حال پونے 4 سالوں میں عمرانی حکومت نے کیا، اس منفی اثرات سے کافی عرصے تک رہیں گے، تاہم ملک معاشی سمت درست کرنے کے لیے حکومت مشکل فیصلے کر رہی ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ ایک اور خبر ہے، شیخ پورہ سے ضلع کونسل ہال میں محکمہ صحت کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ رانا شکیل اسلم اور ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر غلام مصطفیٰ نے کی۔ سیمینار میں سینٹری پیٹرول اور یو سی ایم او نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محکمہ صحت کے ماہرین نے ہیلتھ ورکرز کو ڈینگی اور ڈائریا سے بچاؤ کے متعلق ٹریننگ فراہم کی تاکہ وہ گھر گھر جا کر شہریوں میں ڈینگی اور ڈائریا سے بچاؤ کے متعلق آگاہی فراہم کر سکیں اور بچے موذی امراض سے بچ سکیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ رانا شکیل اسلم کا شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہنا ہے کہ تمام ہیلتھ ورکرز محنت، لگن اور ایمانداری سے کام کریں۔ محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں گھر گھر جا کر شہریوں کو ڈینگی اور ڈائریا کے متعلق آگاہی فراہم کریں تاکہ اس سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ مزید یہ کہ فرائض ایمانداری سے ادا نہ کرنے والے ہیلتھ ورکرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ہیلتھ ورکرز کی محنت اور لگن کے باعث ڈینگی لاروا شیخ پورہ میں انتہائی کم ہے۔ تقریب کے اختتام پر ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے واک بھی کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔